अरे मरती है तो मर जाए, मैं इसके गंदे वजूद को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगर इसका बच्चा जायज़ होता तो ये अकेली हॉस्पिटल के बेड पर तड़प ना रही होती। डॉक्टर बुरहान के कानों में उसकी चीखें गूंज रही थी, जो बारिश में भीगती हॉस्पिटल के सामने जख्मी हालत में मिली थी। केस इतना बिगड़ चुका था कि अगर ऑपरेशन ना किया जाता तो लड़की की जान को खतरा था। कुछ सोच कर ही बुरहान के दिल में रहम आया और वो डिलीवरी रूम की तरफ बढ़ा। लड़की का वजूद नीला पर्दा देखकर फौरन ऑपरेट करके बच्ची को हाथों में उठाया तो उसे झटका लगा था। तभी कपकपाती आवाज़ में वो कहने लगी, प्लीज़ इस बच्ची को शाह हवेली। मुझे पहले दिन से ही ऐसी लड़कियों से नफरत है, जो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंकती हैं। सारी जिंदगी उनकी गुनाहों में डूबी गुजर जाती है, और जब अपनी किसी आशना के साथ बंद कमरे में अपना वजूद सौंप देती हैं, 2-2 घंटे तक उसे अलग नहीं होती। और फिर जब उसका नतीजा बच्चे की सूरत में निकले तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हमदर्दी बटोरने के लिए आ जाती है। कौन सा है इसके, बताओ मुझे। डॉक्टर बुरहान काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। बाहर तेज़ बरसती बारिश और कड़कते बादलों में जब नर्स ने डॉक्टर बुरहान की चिंगारती हुई आवाज़ सुनी तो वो भी अपनी जगह से काम कर रह चुकी थी। हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि वो डॉक्टर साहब, वो लड़की अकेली आई है, उसके साथ कोई भी नहीं है। ये तो वार्ड बॉय बाहर किसी काम से गया था। जब उसने बिजली कड़कने की रोशनी में उसे हॉस्पिटल के दरवाजे पर पड़ा हुआ देखा तो वरना ये बेचारी तो वहीं पड़ी पड़ी मर जाती। प्लीज़ अपना गुस्सा थूक दीजिए और हमारे साथ चलिए। केस बहुत पेचीदा होता जा रहा है, हमारे बस से बाहर निकल रहा है। एक तो वैसे उसका वजूद बारिश में भीगने की वजह से मुकम्मल तौर पर सूज चुका है। ऐसे में बच्चे को इस दुनिया में लाना किसी खतरे से कम नहीं। प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। डॉक्टर बुरहान ने खा जाने वाली नज़रों से जब उस नर्स को देखा तो वो भी सहम कर उल्टे कदम वापस जा चुकी थी। बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज़ बरसने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद इस लड़की की दिलखराश चीखें डॉक्टर बुरहान के कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो लड़की मदद के लिए पुकार रही थी, डॉक्टर बुरहान का पूरा वजूद पसीने से शराबूर होने लगा। उसने अपनी टाई की नॉट ढीली की और इस कदर ठंड में भी खिड़की खोलकर उसके सामने खड़ा हो गया। ठंडी बारिश की बूंदें और पानी के कतरे उसके चेहरे को भिगो रहे थे। उसकी शर्ट भी गीली हो रही थी, लेकिन वो खड़ा गहरी सांस ले रहा था। उसे शुरू से ही ऐसी लड़कियों से नफरत थी। दिल तो उसका यही चाह रहा था कि अभी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए। उसकी ड्यूटी का टाइम तो 2 घंटे पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन अचानक इन यादों में खोया वो अपने कमरे में बैठा बस कुछ मरीज़ों की टेस्ट रिपोर्ट्स देख रहा था, तो कभी लैपटॉप खोलकर बैठ जाता। जहन में बहुत कुछ चल रहा था जो वो झटकना चाहता था, लेकिन झटक नहीं पा रहा था। एक गहरी सांस खारिज करके वो अपना कोट उठाए कमरे से बाहर निकला था। कॉरिडोर से होते हुए वो सीधा पार्किंग की तरफ जाना चाहता था, लेकिन तभी कमरे के बाहर से गुजरते हुए उसे चीखों की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ऊंची आती महसूस हुई थी। बेसाख्ता तो उसके कदम वहीं पर जकड़ चुके थे। ये नस्वानी आवाज़ इंतहाई मासूम और दर्द भरी थी, जो सिसकते हुए नर्स से यही कह रही थी कि सिस्टर, डॉक्टर डॉक्टर कब आएंगे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ इनको बोले ना, अगर बच्चा ऐसे नहीं आ रहा तो वो मेरा सी सेक्शन कर दे, मेरा ऑपरेशन करके इस बच्चे को बाहर निकाल दे। कसम से बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही है। मुझे ये डर है कि कहीं इस बच्चे को दुनिया में लाते हुए मैं अपनी जान से हाथ ना धो बैठूं, या मैं बेहोश ना हो जाऊं और मेरे बच्चे को ठीक से सांस ना आए। खुदारा डॉक्टर को बोले, उनको जो चाहिए मैं कैसे भी करके दे दूंगी, लेकिन मेरे इस बच्चे की जान बचा ले। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने डॉक्टर बुरहान के कदमों को वहीं पर गोया जंजीरों में जकड़ दिया था। वो मुठ्ठियां भींचकर फौरन उस कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सामने 2 नर्स और जूनियर डॉक्टर मौजूद थी, जिसके अपने भी हाथ पांव फूले हुए थे। डॉक्टर बुरहान को देखकर उनकी जान में जान आई थी। नर्स फौरन आगे बढ़ी और कहने लगी कि डॉक्टर, बीपी बहुत हाई है, ब्लड प्रेशर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में इनकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें लगता है कि नॉर्मल केस नहीं है, हमें इनका सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। डॉक्टर बुरहान ने जैसे जैसे उसकी रिपोर्ट देखी, उसके माथे पर बल पड़े थे और गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। ये रिपोर्ट से तो ये साबित हो रहा था कि इसने काफ़ी वक्त से कुछ नहीं खाया।
हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। अभी तक डॉक्टर बुरहान ने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा था। कोशिश से आगे बढ़ा और कहने लगा कि कौन आया तुम्हारे साथ, बताओ लड़की। डॉक्टर बुरहान की गर्जदार आवाज़ सुनकर वहाँ पर खड़ी नर्सिस भी हैरान थी, क्योंकि आज से पहले डॉक्टर बुरहान ने कभी किसी मरीज से इस कदर सख्ती से बात नहीं की थी। वो तो बड़ा प्यार और मोहब्बत भरा लहजा रखने वाले थे, किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। यहाँ तक है कि ही ऐसी औरतें थीं जिनका सी सेक्शन होना था, डॉक्टर बुरहान उनकी हिम्मत खुद बढ़ाते थे और बातों बातों में सबको भी दे देते थे और औरतों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन वहाँ ये लड़की थी जिसके साथ डॉक्टर बुरहान बड़ा ही सख्त रवैया रख रहे थे। वो सिसकियों भरी आवाज़ में कहने लगी कि मेरे साथ कोई भी नहीं आया, मैं अकेली हूँ। अगर मेरा कोई होता तो मैं यूं दीवारों का सहारा लेती, इस बरसती बारिश में अकेली यहाँ तक थोड़ी पहुँचती। बुरहान तनक कर कहने लगा, क्यों? जिसने तुम्हारे अंदर इस बच्चे का बीज बोया वो कहाँ था? उसे साथ क्यों नहीं लाई? जिस अंदाज में बुरहान बोला था वो लड़की खामोश हो चुकी थी, गोया उसके मुंह में जुबान ही ना हो। वो बेआवाज रोए जा रही थी। जिस अंदाज में बुरहान ने पूछा था, बेसाख्ता इस लड़की के दिमाग में कई झमाके हुए थे और कुछ माह पहले याद आने वाले लम्हात का सोचकर वो सिसक कर रोने लगी थी। एकदम से उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी थी। उसकी बिखरती हुई हालत देखकर डॉक्टर बुरहान के भी चेहरे का जाविया बिगड़ा था। नॉर्मल डिलीवरी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। फ़ौरन इस लड़की का सी सेक्शन करना शुरू कर दिया गया। जैसे ही डॉक्टर बुरहान ने अपने हाथों पर ग्लव्स चढ़ाकर ऑपरेशन का आगाज़ करना चाहा, तो एकदम से एक अलग ही किस्म का झटका डॉक्टर बुरहान के वजूद को लगा था। वो यूँ महसूस कर रहा था जैसे उससे पहले भी वो इस वजूद को छू चुका है, या फिर ये वजूद उसके लिए गैर सनाशा ना है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके उसने सी सेक्शन की शुरुआत की थी और फिर कुछ देर बाद ही उसका बच्चा दुनिया में आ चुका था। उसने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी को देखते ही डॉक्टर बुरहान के पूरे वजूद में खून ने करंट की तरह से गर्दिश करना शुरू कर दी थी। आज तक डॉक्टर बुरहान ने इतना प्यारा बच्चा पैदाइश के फौरन बाद नहीं देखा था। वो कितनी देर इस बच्चे को गोद में उठाए देखता रहा, फिर उसे तौलिए में लपेट कर नर्स के हवाले कर दिया। तभी दूसरी डॉक्टर कहने लगी कि सर, इस लड़की की तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। मुझे लगता है इसकी ऑक्सीजन कम हो गई और ब्लड प्रेशर अब मुसलसल लो होता जा रहा है। डॉक्टर बुरहान फ़ौरन उसके चेहरे की तरफ आया था। वो पर्दा जो उसके चेहरे पर लगा हुआ था हटाया था, ताकि इस लड़की के चेहरे से उसकी कंडीशन मालूम कर सके। मगर जैसे ही पर्दा हटा तो डॉक्टर बुरहान के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बुरहान की। बेहतर है कि यहीं किचन में ही बिस्तर डालकर सो जाओ। अगर इस शेर के पिंजरे में तुमने कदम रखा तो तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ेगा। मुश्किल है कि अपने पैरों पर चलकर तुम वापस बाहर आ सको। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हफ्ता 10 दिन तुम बिस्तर से ही नहीं उठ पाओगी। लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हें नई नवेली दुल्हनों की तरह सज धज कर अपने शौहर के कमरे में जाना है तो भाई मर्जी है तुम्हारी। लेकिन इसके बाद जो कुछ तुम्हारे साथ होगा ये भी याद रखना। ये तो पता ही है ना तुम्हें कि किस कदर गुस्से वाला है हमारा वो छोटा सरदार। वो अपने हाथ झाड़ती हुई तंजिया अंदाज में बोली थी। सामने खड़ी वो मासूम सी डरी सहमी मुनीज़ा पहले से भी ज़्यादा घबरा चुकी थी। घड़ी पर सुई 11:45 बजा रही थी। वो भी अभी बर्तनों का ढेर धोने के बाद फारिग हुई थी। जैसे ही कमरे की तरफ उसने कदम बढ़ाए थे कि तभी उसकी जेठानी सजीला ने उसे रोक दिया था। घबराते हुए कहने लगी कि किचन में कैसे सो सकती हूँ मैं? और बीजान तो मुझे कहा था कि मैं काम निपटाने के बाद सीधा उनके कमरे में ही जाऊँ। लेकिन प्लीज़ अब आप ये बताएं ना कि मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लगता है इनसे। ये तो इस निकाह से पहले भी मुझे बहुत डांटा करते थे। अपनी आंखों के सामने मुझे देखकर उनका खून खोल जाया करता था। फिर अब तो मैं ज़बरदस्ती उनकी बीवी बना दी गई हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं ना। सजीला के चेहरे पर एक उकताहट भरी मुस्कान आई थी। फिर कहने लगी कि कहा तो है तुम्हें किचन में सो जाओ। उसके कमरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जानती नहीं हो अगर इस वक्त तुम उसके कमरे में गई तो तुम पर वो बुरी तरह से अपना गुस्सा निकालेगा। अपनी जान देखो, चिड़िया जितनी तो जान है तुम्हारी। ये ना हो कि पता चले सुबह अपने शौहर की शिद्दतों के हाथों तुम मरी पड़ी हो।
وہ اپنے کندھے اچکاتی اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی اور منیزہ یوں تھی جیسے اسے دوسرا سانس نہیں آئے گا۔ اس کی نظریں ٹکر ٹکر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جس کے اندر وہ شیر بھوکے شیر کی مانند اس پر جھپٹنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس کے قدم وہیں زمین میں ہی جم چکے تھے۔ اپنا خشک حلق تر کرتی اس نے فوراً کچن کی طرف واپس قدم بڑھا دیا اور وہیں فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے کچن کی لائٹ بھی آف کر دی تھی کہ کہیں وہ جلاد انسان اسے ڈھونڈتا ہوا کچن تک ہی نہ آ جائے۔ دونوں گھٹنوں پر سر رکھے وہ آس پاس بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سی گھٹن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کچن میں بیٹھ کر کبھی ناشتہ نہ کرنے والے کو یوں رات کچن میں گزارنا پڑے گی۔ وساختہ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک کر گرنے لگے۔ ایک ہفتہ پہلے ہی تو وہ اس گھر میں لائی گئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں اس کو کہاں بیچ رہی ہے۔ بس اتنا کہہ کر ایک انجان شخص کے ساتھ اس کی گاڑی میں بٹھا دیا تھا کہ یہ شخص فرشتہ بن کر تمہاری زندگی میں آیا ہے، تم اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاؤ اور پلٹ کر مت دیکھنا اور نہ ہی کبھی اس گاؤں میں دوبارہ قدم رکھنا۔ بے جان تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گی، وہ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ محبت دے گی۔ بس اگر تم نے دوبارہ اس گاؤں میں قدم رکھے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر دو گی۔ وہ روتے ہوئے بار بار اپنی ماں سے لپٹ رہی تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کی کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر ان کا لمس محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن بڑی سپیڈ کے ساتھ گاڑی آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ بار بار روتے ہوئے گاڑی کی کانچ کی کھڑکیوں کو کھٹکھٹا رہی تھی۔ پلیز رک جائیں، ایک دفعہ مجھے میری ماں کے گلے لگ کر اور رونے دیں، پلیز گاڑی آہستہ کریں، میری اماں پیچھے کھڑی رو رہی ہے۔ وہ اس قدر زور سے کانچ کے شیشے کھڑکھڑا رہی تھی، لگتا تھا کہ جیسے وہ کھڑکیوں کو توڑ ڈالے گی۔ بڑے غصے سے اس گاڑی کو مزید سپیڈ کے ساتھ مین روڈ پر ڈالتا وہ خود سے دھاڑا تھا۔ اب تمہارا یہ رونا دھونا بند ہوگا یا نہیں؟ تمہاری وجہ سے میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہاں دھوپ میں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اوپر سے میری گاڑی کا AC بھی کام نہیں کر رہا، اور اب تو ماں بیٹے کا یہ ڈرامہ۔ اتنا ہی رونا تھا نا، مچانا تھا تو 2 دن پہلے اپنی ماں کے گلے لگ کر یہ رونے دھونے کا ڈرامہ شروع کر لیتی نا۔ نان سینس۔ بی جان نے بھی پتہ نہیں کیا سوچ کر مجھے یہاں بھیج دیا، جانتی بھی ہیں کہ مجھے مٹی اور گرد آلود ہوا سے کس قدر الرجی ہے، پھر بھی اس کچے سے گاؤں میں پتہ نہیں کسے لینے بھیج دیا ہے۔ اس شخص کی گرجتی آواز سن کر منیزہ کا سانس وہی سینے میں اٹک چکا تھا۔ وہ گھبرا چکی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی ادھیڑ عمر ڈرائیور ہوگا جسے بی جان نے اسے لینے کے لیے بھیجا ہوگا، لیکن یہ تو کوئی جوان جہان لڑکا تھا جس کی آواز کی گھمگھیرتا سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ کس قدر تپا بیٹھا ہے۔ ایک ترچھی نظر کر کے اس نے اس کی جانب دیکھنا چاہا، صرف عقب سے ہی دیکھ پائی تھی۔ بلا شک وہ جو بھی تھا بے تحاشا حسین اور وجیح پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن جس انداز میں اسے بولا تھا اگلی لمحے وہ کہنے لگی، بی جان کے ڈرائیور ہے نا تو ڈرائیور بند کر رہے ہیں، سمجھے؟ آج تک میرے ساتھ کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی، آپ ڈرائیور ہو کر کیسے مجھ سے اس لہجے میں بات کر سکتے ہیں؟ میں بی جان کے پاس پہنچ کر آپ کی شکایت لگواؤں گی اور آپ کو آپ کی نوکری سے بھی نکلواؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ روٹھے انداز میں اپنے چہرے پر آئے آنسوؤں کو صاف کر کے بولی تھی۔ جب اس شخص نے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لائی، پھر کہنے لگا کہ کیا میری پرسنالٹی ڈرائیوروں والی ہے؟ ریلی؟ کیا میں تمہیں ڈرائیور لگ رہا ہوں؟ ڈرائیور لگ رہا ہوں میں تمہیں؟ ہاں؟ اگلی لمحے وہ اسی کے الفاظ دہراتا ایک دم سے ہائپر ہو چکا تھا۔ بڑے زور سے گاڑی کو بریک لگا کر اس نے گاڑی کو روکا تھا اور وہیں سے پیچھے کی طرف پلٹ کر اس نے منیزہ کو تھوڑی سے دبوچ لیا تھا۔ منیزہ تو اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اسے تو کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس قدر جرأت بھی رکھتا ہے، کسی دو سے اس کے جبڑوں سے ہی پکڑ لے گا۔ منیزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کہنے لگا کہ بولو کیا کہہ رہی تھی؟ ڈرائیور لگتا ہوں میں؟ بی جان کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں میں، پوری دنیا میں وہ کسی سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی مجھ سے کرتی ہیں۔ برانڈیڈ سوٹ پہننے والا شخص تمہیں ڈرائیور لگتا ہے؟ اگر تم بی جان کی مہمان نہ ہوتی نا تو مجھے ایک سیکنڈ نہ لگتا تمہیں اس گاڑی سے نیچے دھکا مار کر اتارنے میں۔ وہ اپنی قہر آلود نظروں سے منیزہ کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور منیزہ تو خوف سے کانپنے لگی تھی۔ آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہنے لگے تھے۔
اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو ایک جھٹکے سے اس نے چھوڑا اور اگلے لمحے گاڑی کو پھر سڑک پر دوڑا دیا تھا۔ منیزہ کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ وہ جس گھر میں اس کی ماں اسے بیچ رہی ہے وہاں پر رہنا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ منیزہ کے سوتیلے بھائی نے سرپنچ کے بیٹے کے ساتھ ہاتھا پائی کر لی تھی، اس پر پتھر مارے تھے۔ جو پتھر ایک اس کی آنکھ میں لگا تو اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ پنچایت بیٹھی اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ اب منیزہ کو بنی بنا کر اس گھر میں بیچا جائے گا۔ منیزہ کا سوتیلا باپ بھی فوراً مان چکا تھا، ورنہ اس کے بدلے میں اسے اپنی بیٹی کی ایک آنکھ گنوانا پڑتی۔ لیکن منیزہ کی سگی ماں اسے کبھی بھی بنی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر اور بیٹے کے خلاف جا کر اس نے چھپ کر وی جان کو کال کی تھی، جو کہ ان کی دور کی رشتہ دار تھی۔ لیکن منیزہ کی والدہ کو بالکل اپنی اولاد جیسی محبت دی تھی، اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ ان سارے مسائل سے بچانے کے لیے منیزہ کی والدہ نے اسے وی جان کے پاس روانہ کر دیا تھا۔ وی جان کا ایک ہی بیٹا تھا، سردار دوراب خان، جن کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی اور دوسرا بیٹا وہ تھا جو منیزہ کو لینے گیا تھا۔ منیزہ اپنے سامان کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوئی تو وی جان فوراً اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ وی جان اسے کہنے لگی کہ فکر مت کرو، تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو، تم یہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ منیزہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو آپ کے پاس آ گئی ہوں، لیکن اماں جان کا کیا ہوگا، وہ وہاں پر کیسے رہیں گی؟ ابا تو ان کو مار ہی دیں گے، پلیز آپ میری اماں کو بھی یہاں لے آئے نا۔ وہ ابھی تک بول ہی رہی تھی جب سامنے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وی جان کا بڑا پوتا سردار کشان اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اتنا تو سے پہلے اپنی بیوی سجیلا کے ہاتھوں خبر پہنچ چکی تھی کہ گاؤں سے ان کے رشتہ دار آ رہی ہیں۔ اس کے ماتھے پر تو پہلی بل پڑ چکے تھے کہ ہم نے کیا کوئی یتیم خانہ یا پھر سرائے خانہ کھول رکھا ہے کہ جس کا بس چلے گا منہ اٹھا کر یہاں پر چلا آئے گا۔ منیزہ کے منہ سے یہ سن کر اس نے رسماً سلام دعا کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ فوراً کہنے لگا کہ کیوں بی بی، تم آ گئی ہو کیا؟ وہ کافی نہیں ہے؟ اب کیا دھیرے دھیرے اپنا وہ پورا گاؤں یہاں پر اٹھا کر لاؤ گی؟ وی جان، میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی رشتہ دار یہاں پر نہیں آئے گا۔ اگر یہ چند دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی ہے پھر تو میں اسے برداشت کر لوں گا، لیکن اگر یہ ہمیشہ یہاں پر رہے گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وی جان نے گھور کر اپنے پوتے کو دیکھا تھا، کہنے لگی کہ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ میں ابھی زندہ ہوں، سمجھے، مری نہیں ہوں۔ ساری غلطی تمہاری ماں کی ہے، جو شروع سے ہی تمہاری ایسی تربیت کر کے گئی۔ کشان کو بولتا دیکھ کر برہان بھی وہیں آ چکا تھا، جو کہ فٹافٹ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آج اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی۔ وہ شہر میں ایک مشہور ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ بہت کم وقت میں اس نے اپنی عزت بنا لی تھی، لیکن بی جان نے اچانک اسے گاؤں سے اس لڑکی کو لانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ بی جان سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی۔ اکثر اپنے بڑے بھائی کو بی جان کے ساتھ زبان چلاتے دیکھ کر وہ انہیں ڈانٹ جایا کرتا تھا کہ بی جان کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کیا کرو۔ ابھی بھی وہ جلدی سے تیار ہو کر جب نیچے آئے تو کشان بی جان سے تقریباً لڑ ہی رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو کہ سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے کھڑی تھی۔ وہ کشان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ یہ گھر اتنا بڑا ہے، پھر آپ اپنا دل تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ لڑکی یہاں پر کچھ روز رہ لے گی تو کیا ہی ہو جائے گا؟ لیکن بی جان تو بھپری بیٹھی تھی۔ اگلے پل کہنے لگی کہ کچھ دن نہیں، بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہے گی، وہ بھی میری بہو بن کر۔ سجیلا کے تو ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹتے چھوٹتے بجا تھا۔ برہان کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنا کیا چاہتی ہیں ہم بی جان؟ وہ فوراً کہنے لگے کہ ہاں، اس لڑکی کو میں نے یہاں پر اس لیے نہیں بلایا کہ یہ اس گھر میں کسی کونے پر پڑی رہے گی، میں نے اسے یہاں پر اس کے نکاح کے لیے بلایا ہے۔ برہان فوراً آگے بڑھا، کہنے لگا کہ بی جان، یہ آپ نے اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رکھا ہے؟ کہاں شادی کریں گے آپ اس کی؟ اور یہ تو گاؤں میں رہنے والی لڑکی ہے، مجھے تو یہ لگتی بھی کوئی ان پڑھ قسم کی ہے۔ اس کے لیے اس کے مطابق رشتہ تو کسی گاؤں میں ہی مل سکتا ہے، یہاں شہر میں تو نہیں۔ لیکن بی جان فوراً اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی
जब तो मेरे होनहार बेटे मौजूद हो तो मैं कहीं और उसका रिश्ता क्यों ढूंढूंगी। मैंने उसे बहुत पहले तुम्हारे लिए पसंद कर लिया था। उसके हाथ में तुम्हारी मांगने की अंगूठी भी पहना कर आ गई थी। यही तुम्हारी बीवी बनेगी और मैं यही चाहती हूँ कि बस कुछ दिनों में ही तुम्हारा और इसका निकाह पढ़वा दूँ, और फिर कुछ अरसे बाद जब हालात कुछ बेहतर हो जाएं तो इसकी तुम्हारे साथ रुखसती कर दूँ। बुरहान का तो पारा ही हाई हो चुका था। वहीं मुनीज़ा का तो पूरा वजूद खौफ से लरस चुका था। कुछ देर पहले गाड़ी में वो जो रवैया बुरहान का देख चुकी थी, उसके बाद तो वो भूल कर भी उसके करीब नहीं आना चाहती थी। उसे तो उसके साय से भी डर लगने लगा था। वह बगैर पल के झपकाए भी जान को देख रही थी, जबकि बुरहान गुस्से के आलम में घर से बाहर निकल गया था। हॉस्पिटल में भी यूं ही हरे को काट खाने को दौड़ रहा था। उसने तो अपने लिए बहुत सी लड़कियों को आइडल मान रखा था। इसे ख्वाहिश थी कि किसी डॉक्टर से शादी करेगा, दोनों एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते होंगे तो ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन बेजान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। रात को वो काफ़ी देर से घर लौटा तो उसे लगा था कि बेजान सो चुकी होगी, लेकिन जब घर आया तो बेजान जाग रही थी। उन्हें अक्सर टांगों में दर्द रहता था, जोड़ों में गैप आ चुका था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चलती वो अपने पोते का इंतज़ार कर रही थी। अपने कमरे के साथ मौजूद कमरे में इस लड़की को रहने की इजाज़त दी थी, जो सुबह से दोबारा कमरे से बाहर निकली ही नहीं थी। जैसे बुरहान घर में दाखिल हुआ तो बेजान को सलाम करने के बाद कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ चुकी थी। कहने लगी कि क्या हुआ, नाराज़ हो? जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती। बुरहान की आंखें फैली थी। कहने लगा, क्या मतलब, अभी तक आपने खाना नहीं खाया? वो कहने लगी कि नहीं, मैंने सोचा कि आज मेरा पोता मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा। बुरहान जानता था कि अब उसकी दादी उसे मुकम्मल तौर पर मजबूर और बेबस कर रही है। उनके पास बैठ गया, अपने हाथों से निवाले तोड़कर उनको खिलाने लगा, और वो बुरहान को खिला रही थी। फिर कहने लगी कि ये लड़की बुरी नहीं है, कि ये नेक सीरत है, खूबसूरत है। सजीला को पसंद करने के वक्त मुझसे गलती हो गई। ना ही कशान कभी मेरा अच्छा पोता बन सका और ना ही उसकी बीवी। लेकिन तुम तो मेरे अच्छे पोते हो ना, और मुझे पूरा यकीन है कि कभी भी तुम मेरी नफ़ी नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की उसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखोगे। बुरहान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका हाथ दबाकर उसे खामोश करवा चुकी थी कि परसों मैं तुम्हारे इससे निकाह करूंगी और तुम मुझे इनकार नहीं करोगे। अपनी बेजान के जो कहने पर वो चुप सा हो चुका था, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद बेजान ही थी जिन्होंने उन्हें औलाद की तरह मोहब्बत दी थी। लेकिन बेजान ने कभी माथे पर बल डालकर झिड़का तक नहीं था। वो बेजान की बात तो मान चुका था, लेकिन रह रहकर उसे मुनीज़ा पर गुस्सा आ रहा था, जो न जाने कहाँ से आफतों से घिरी इसकी जिंदगी में आ चुकी थी और अब जबरदस्ती उस पर मुसल्लत की जा रही थी। सजीला के पेट में तो अलग ही गिरेहें पड़ रही थी। कशान को भड़काने की उसने पूरी पूरी कोशिश की थी कि मैं इस लड़की को कभी भी इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गई है। मैं इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ, जब इसका और बुरहान का निकाह होगा तो मैं अपने ख़ानदान वालों को क्या बताऊँगी कि पता नहीं कौन सी लावारिस लड़की थी, जिसका ना फैमिली बैकग्राउंड था, ना ही पैसा था, और बीजान ने उसे मेरी देवर की शादी करवा दी। उसने बुरहान के भी कान भरने की कोशिश की थी, लेकिन बुरहान खामोश था। बड़े ज़ब्त के साथ ये कहने लगा कि मैंने बीजान के कभी भी हुक्म को नहीं झुठलाया, सो अभी उन्हीं की खातिर मैं ये निकाह करने को तैयार हूँ। मुनीज़ा ज़्यादातर वक्त बीजान के पास गुजारती थी। अभी भी बीजान के पास ही बैठी हुई थी जब बुरहान कमरे में आया। बुरहान को देखकर उसने अपना चेहरा झुका लिया था। फौरन से चादर को ठीक करती कमरे से बाहर निकल आई थी। एक बार फिर बुरहान के सामने जब बेजान मुनीसा की तारीफें करने लगी तो उसका खून खौल चुका था। बेजान की तबीयत पहले जैसी नहीं रही थी, काफ़ी बीमार रहने लगी थी। उनके सामने तो वो कुछ न बोला, लेकिन वहाँ से सीधा किचन में गया था। वो दुपट्टे को एक तरफ रखे गंदे बर्तन धोने लगी थी। सजीला उसे सख्ती से कहकर गई थी कि जब मैं वापस आऊँ तो किचन का सारा काम निपटा हुआ हो। बेजान की नज़र से ओझल होते ही वो मुनीज़ा से बिल्कुल नौकरों की तरह काम करवाती थी। शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसने औलाद पैदा नहीं की थी, और यही बात उसे खाए जा रही थी। कहीं बुरहान की शादी ना हो जाए। अगर उसने औलाद पैदा करके दे दी तो फिर क्या होगा?
اس کی اس گھر میں وہ عزت رہے گی نہیں جو ہونی چاہیے۔ ایک یہ بھی بڑی وجہ تھی کہ برہان کی شادی کے خلاف تھی۔ برہان جیسے ہی کچن میں داخل ہوا اور اسے یوں بغیر دوپٹے کے کھڑے دیکھا تو اگلی لمحے سے بازو سے کھینچ کر شلف سے لگا چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، کون ہو تم؟ کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی ہو؟ مجھے لگتا ہے جس گھر سے تم آئی ہو نا، وہاں پر لڑکیوں کو یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ امیر کبیر لڑکوں کو پھانس سکو، یا پھر اپنے کسی امیر رشتہ دار کے ہاں یتیم لوارث بن کر پہنچ جاؤ اور پھر ان کے گھر کے اکلوتے چشم و چراغ کو پھانسنا شروع کر دو۔ بتاؤ، یہی مقصد تھا نا تمہارا؟ یہ سکھایا نا تمہارے باپ نے تمہیں؟ اپنے مرحوم باپ کے بارے میں الفاظ سن کر منیزہ کا خون کھول چکا تھا۔ فوراً غصے سے کہنے لگی کہ یہ کیسی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں آپ؟ تمیز نہیں ہے آپ کو میرے باپ کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے؟ میں یہاں پر بی جان کے کہنے پر آئی ہوں۔ مجھ سے شادی نہیں کرنی تو بی جان کو کہہ دے، مجھے بھی آپ جیسے خڑوس سے شادی نہیں کرنی۔ بلکہ آپ تو انسان ہے ہی نہیں، کوئی بوتل سے نکلے ہوئے گندے جن لگتے ہیں جس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ آج تک کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور آپ نے مجھے جبڑوں سے پکڑا، مجھے باتیں سنائی۔ اس کے منہ سے الفاظ سن کر برہان کا دماغ مزید ہی گھوم چکا تھا۔ اگلی لمحے وہ اس کی کمر پر بڑے سخت ہاتھ رکھ چکا تھا اور پھر کمر سے کھینچ کر جیسے کچھ اگلا قدم اٹھاتا باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، فوراً سے وہ الگ ہوا تھا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں تو میں بڑے اچھے طریقے سے سیدھی کروں گا۔ سجیلا دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کو کچن میں خسر پسر کرتے دیکھ کر اگلی لمحے کہنے لگی، او ہو دیور جی، تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ اس کا مطلب آپ ہی اپنے ہونے والی اس بیوی پر دل ہار ہی چکے ہیں۔ سجیلا کی بات سن کر برہان نے اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا، بھابھی پلیز، آپ سے اچھے کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ جس کو دیکھو وہی دماغ خراب کرنے چلا آتا ہے۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ایک آخری بار وہ بی جان کے پاس گیا تھا، یہی کہنے کے لیے کہ بی جان آپ میرے ساتھ مت کریں ایسا پلیز۔ وہ لڑکی مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہے اور میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں اپنی جیسی ایک ڈاکٹر سے شادی کروں گا، ہم دونوں کا ایک پروفیشن ہوگا۔ مگر یہ گاؤں کے جہل گوار پینڈو، وہ لڑکی مجھے نہیں لگتا کہ اس نے انٹر بھی پاس کیا ہوگا، اور آپ ایسی لڑکی کو میری بیوی بنانا چاہتے ہیں جس میں لوگوں سے باتیں کرنے کا کانفیڈینس ہی نہیں ہے۔ پلیز میری اس بات کو سمجھیے۔ لیکن بی جان نے بڑے اطمینان سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی کہ اچھا، پھر میں اسے لے کر اس گھر میں چلی جاتی ہوں۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میرا بھی فیصلہ سن لو۔ کدھر ہے یہ بالا؟ بالا، میرا سامان پیک کرو، اور منیزہ کو بولو وہ بھی اپنا سامان پیک کرے، ہم دونوں اس گھر سے جا رہی ہیں۔ برہان کی تو جان اپنی دادی کے وجود میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ اس لڑکی کے لیے مجھ سے دور جائیں گی؟ مجھے کبھی خواب میں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک غیر لڑکی آ کر یوں ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر دے گی۔ بی جان اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ وہ سکون برباد نہیں کرے گی، بلکہ تمہارے لیے سکون بن کر آئے گی، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گی۔ بس تم اپنی بی جان پر بھروسہ رکھو۔ وہ چپ ہو چکا تھا صرف اور صرف اپنی بی جان کی وجہ سے۔ اسے شادی کرنے کے لیے مان چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر منیزہ کے لیے نفرت سر اٹھانے لگی تھی۔ کہنے لگا کہ بی جان، میں ابھی صرف نکاح کروں گا، اس کے بعد ہی میں کچھ مہینے کا وقت لیتا ہوں، پھر رخصتی کروں گا۔ بی جان اسے میں خوش تھی کہ کم از کم یہ نکاح کے لیے تو رضامند ہوا۔ وہ فوراً سے مان گئی تھی۔ سجیلا اور کشان تو ایک طرف منہ پھلائے ہی کھڑے تھے، اور منیزہ نکاح کے روز سادہ سا سرخ رنگ کا فراک پہنے دلہن بنی ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ خوف سے کانپ ہی رہی تھی، کیونکہ برہان کا سرد رویہ وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ نہ جانے نکاح کے بعد وہ اسے کیسے سلوک کرتا، لیکن چاہ کر بھی بی جان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مولوی صاحب آئے اور پھر سب گواہان کی موجودگی میں دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ پھر نکاح کے فوراً بعد برہان نے مٹھائی بھی نہیں کھائی تھی اور گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ منیزہ وہیں دلہن بنی بیٹھی رہ گئی۔ سجیلا نے تو آگے بڑھ کر لڈو اٹھایا اور اس کے منہ میں ٹھونسنے کے انداز میں گھسایا تھا۔ اس وقت کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ مہمان بھی گھروں کو جا چکے تھے۔ وہ لڈو اس کے منہ میں کم اور چہرہ زیادہ خراب کر گیا تھا، کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ منیزہ روحانسی ہو کر
سجیلا کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب اگلے لمحے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر سجیلا غصے سے کہنے لگی، کیوں؟ تمہیں کیا لگا تھا تمہارے منہ میں پیار سے میں یہ لڈو ڈالوں گی اور تمہیں اپنی دیورانی کے روپ میں قبول کر لوں گی؟ دیکھنا تمہاری حالت کیا کرتی ہوں میں۔ کبھی بھی تمہیں وہ مقام میں حاصل نہیں کرنے دوں گی جو کہ اس گھر میں میرا ہے۔ منیزہ گھبرا چکی تھی، اسے سب کچھ دھواں دھواں ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، سوائے بے جان کے اس گھر میں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ بے جان کی طبیعت خراب تھی، اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتی اس کے سارے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور وہ جیسے کپڑے چینج کرنے کے لیے جانے لگی تو سجیلا نے اسے بلا لیا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی، اپنی ٹانگیں میز پر رکھ کر کہنے لگی کہ آ کر میرے پیر دبا دو۔ اس نے جوتا بھی نہیں اتارا تھا، منیزہ کے ماتھے پر فوراً ہی بل پڑے تھے۔ وہ سجیلا کو کچھ زیادہ ہی لحاظ کر رہی تھی، صرف اور صرف احسان مندی میں، لیکن یہ گھر بے جان کا تھا اور وہ جوتے بھی صرف بے جان کے ہی اتارتی تھی، ان کے پاؤں بھی دبا دیتی تھی۔ کوئی سے بے جان کے پاؤں چومنے کو کہتا تو وہ چوم بھی دیتی، لیکن سجیلا اس کے وہ پیروں کو کیوں ہاتھ لگاتی؟ فوراً اکڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو اگر اپنے پاؤں دبوانے ہیں تو ملازموں کو بلوا لیں، میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو آپ کے پاؤں سے جوتا بھی اتاروں اور آپ کے پاؤں بھی دباؤں۔ سجیلا تو پہلو بدل کر رہ گئی تھی، تبھی برہان گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ سجیلا کو مجبوراً چپ ہونا پڑا، بھی جان ہی سے برہان کے کمرے کے ساتھ ہی موجود کمرے میں شفٹ کروا دیا تھا۔ سر میں شدید درد بھی ہو رہا تھا، اس نے کپڑے نکال کے رکھے، لیکن اپنے لیے چائے بنانے کے لیے وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ ابھی چائے اس نے بنا کر کپ میں ڈالی تھی کہ جبھی سجیلا وہاں پر آ گئی۔ جیسے وہ کپ لے کر کچن سے باہر جانے لگی تو سجیلا نے اپنا پاؤں اس کے آگے رکھ دیا تھا، ٹھوکر کھا کر وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ فوراً دیوار کا سہارا لیا تھا، لیکن تب تک وہ چائے اس کے کپڑوں پر گر چکی تھی، اس کے وجود کو بھی کہیں نہ کہیں جھلسا ہی گئی تھی۔ منیزہ کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی۔ سجیلا کے چہرے پر شیطانی ہنسی تھی اور درد سے بلکتی ہوئی کہنے لگی کہ یہ کیا کیا آپ نے بھابھی؟ اب جانتی تھی میں یہاں سے گزر رہی ہوں، آپ نے آگے جان بوجھ کر پاؤں رکھ دیا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ کہنے لگی کہ ہاں بالکل ٹھیک کیا ہے، بتاؤ کیا کر لو گی؟ کیا ہی اکھاڑ لو گی تم میرا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، جانتی تھی کہ وہ سجیلا جیسی شاطر عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی، ان کپڑوں کو وجود سے الگ کر کے وہ ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی تھائی گرم گرم چائے سے جلن کر رہی تھی، لیکن کمرے میں جا کر جیسے اس نے پانی ڈالنا چاہا تو پانی موجود ہی نہیں تھا۔ سجیلا نے جان بوجھ کر پہلے اس کے کمرے میں پانی سپلائی کرنے والے حصے پر پائپ وال کو بند کر دیا تھا۔ وہ جلن سے بلبلاتی ہوئی سیدھا برہان کے کمرے میں آئی تھی۔ برہان اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا، اس کے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی اور پھر شاور کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اور رانیں سرخ ہو رہی تھی، اس کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ بی جان کو جا کے دکھائے اور اس کی یہ حرکت بتائے، لیکن پھر چپ ہو گئی۔ جب برہان کمرے میں داخل ہوا، اپنے کمرے میں پانی گرنے کی آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے لگا کہ شاید اس کا بڑا بھائی کشان اس وقت واش روم میں موجود ہے، لیکن جب اپنے واش روم سے منیزہ کو نکلتے دیکھا تو اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ فوراً اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا، کہنے لگا کس کی اجازت سے تم نے میرا واش روم استعمال کیا؟ میں تمہیں اپنے کمرے میں اجازت نہیں دی تھی، کچھ زیادہ ہی شوق چڑھ رہا ہے بیوی ہونے کا، بولو۔ منیزہ کچھ دیر تو سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ میرے کمرے میں پانی نہیں آ رہا تھا اور میری ٹانگیں اس نے اپنی ران پر ہاتھ رکھ کر بتانا چاہا، لیکن برہان فوراً اس پر پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا کہ ہاں ہاں اچھے سے جان دو یہ ڈرامے تمہارے، جان بوجھ کے میرے سامنے اب آتی جاتی رہوگی کہ بس کسی طرح میری نیت تم پر خراب ہو جائے اور میں تمہیں اپنا بنا لوں، ہے نا؟ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، نکلو میرے کمرے سے ورنہ بہت بری سزا دوں گا۔ وہ بڑی زور سے اس کا بازو کھینچ کر بولا تھا۔ منیزہ کی اب بس ہوتی جا رہی تھی، وہ فوراً اپنا بازو سے چھڑا کر کہنے لگی کہ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ انسانیت آپ کی چیز نہیں ہے آپ میں؟ آپ کی اس بھابھی نے میرے اوپر گرما گرم چائے گروا دی، میری رانیں گرم چائے کی وجہ سے جھلس گئی ہیں، اور یہ کم تھا جو آپ جب دیکھو مجھے دھمکیاں دیتے رہتے۔
اگر میں نے میجان کو آپ کی اصلیت بتا دی تو جانتے ہیں کہ آپ کا کیا حال کریں گی؟ وہ تو آپ کو اتنا اچھا سمجھتی ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے نہیں رکتی، اور آپ در حقیقت ایسے ہیں جن کے دل میں ہمدردی تو دور انسانیت بھی موجود نہیں ہے۔ برہان نے جب اسے اپنے سامنے یوں بولتے دیکھا تو اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ فوراً سے دیوار سے لگا کر وہ اس کی ٹھوڑی سے پکڑتا اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ بڑے زور سے اس کے لبوں پر شدتیں لٹانے لگا۔ منیزہ کو تو سانس ہی جیسے سینے میں تھم چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرے۔ برہان اس قدر شدت سے اس کے نچلے لب پر اپنی سختی بکھیر رہا تھا کہ منیزہ کا سانس تک لینا دو بر ہو گیا۔ اس کا سانس سکڑنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن برہان اسے کمر سے کھینچ کر مزید قریب کرتا اس کی گردن بھی جکڑ گیا۔ جب برہان کا اپنا سانس بھی پھولنے لگا تب جا کر اس نے اسے آزادی بخشی تھی۔ منیزہ کھانستے ہوئے فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی تھی، جبکہ برہان اپنے لبوں پر موجود نمی کو اپنی انگلی سے پونچھتا اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، اگلی دفعہ اگر میرے سامنے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ میں تمہیں تمہارے قدموں پر چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ برہان کو اس سے کس قدر شدید نفرت تھی، اتنا اندازہ تو منیزہ کو ہو ہی چکا تھا۔ وہ فوراً اس کے کمرے سے باہر بھاگ نکلے تھے اور یہی وعدہ کیا تھا خود سے کہ دوبارہ کبھی بھی وہ برہان کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے ممکن ہی کہاں تھا۔ شادی کو 7 سال گزر چکے تھے، لیکن کاشان مزید کتنا اولاد کا انتظار کرتا۔ سجیلا تھی جو ڈاکٹر کے پاس جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ آج جب وہ اپنے دوست کے بیٹے کے عقیقے پر گیا تو اندر ہی اندر اسے یہ احساس کھایا جا رہا تھا کہ وہ ابھی تک باپ کیوں نہیں بن پایا۔ گھر آ کر اس نے سجیلا کو بڑے پیار سے کہا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں ہی کوئی نقص ہوگا، مجھ میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں اپنے ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر اس کا علاج کروائیں گے۔ مجھے اولاد چاہیے۔ لیکن سجیلا گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ اس کے سامنے کہنے لگی کہ ہاں ہاں جانتی ہوں میں، آپ یہی چاہتے ہیں کہ نا آپ دوسری شادی کر لو اور مجھے اس گھر سے نکال دو۔ مجھ سے تو آپ کو کوئی محبت ہے ہی نہیں، نہ ہی آپ کے دل میں میری کوئی جگہ ہے۔ بس آپ کو اولاد ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اجازت دے دیتی ہوں، آپ دوسری شادی کر لو۔ سجیلا کے منہ سے الفاظ سن کر کاشان سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تم سے اپنی اولاد چاہیے اور تم کیسی بہکی باتیں کرنے لگتی ہو؟ پلیز میری بات کو سمجھو۔ سجیلا یہ بات بہت پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ بان جائے، اسے تو پیریڈز بھی نہیں آتے تھے۔ شروع میں اس نے علاج کروانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ قدرتی طور پر ان میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اب چاہے دوسرے ملک جا کر بھی ان کا علاج کروا لے، لیکن پھر بھی یہ ماں بن ہی نہیں پائیں گی۔ کشان کی دولت دیکھ کر وہ اس سے شادی تو کر چکی تھی، لیکن اب وہ کب تک اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے رکھتی۔ اس لیے ایک بار بھی یہ ڈرامہ کر کے وہ کشان کو خاموش کروا گئی تھی۔ 20 دن گزر چکے تھے اور دوبارہ برہان کے سامنے وہ آئی ہی نہیں تھی۔ جب بھی وہ گھر آتا تو اسے پہلے وہ کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور کھانا بھی اس کے سو جانے کے بعد ہی کھایا کرتی تھی۔ برہان بھی پرسکون تھا، لیکن سجیلا کو یہ خاموشی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہیں بھی جانے بھی جب ان دونوں کو یوں کٹ کر رہتے دیکھا تو وہ پریشان ہوگی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کی زندگی میں محبت اور سکون آ جائے، کہیں وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہی نہ ہو جائے۔ یہی سوچ کر انہوں نے اس روز منیزہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا، اگر برہان تم سے دور رہتا تو تم اس کی بیوی ہو، تم نے اسے اپنی طرف مائل کرنا ہے اور پورے حق کے ساتھ مائل کرنا ہے۔ کیا تم یہ برداشت کرو گی کہ کل کو وہ کسی اور لڑکی کو اس گھر میں اپنی بیوی بنا کر لے آئے؟ دھیرے دھیرے وہ اپنے تعلقات برہان کے ساتھ ٹھیک کرو، اس کے آنے سے پہلے خود کو تیار رکھو۔ تم اس کی بیوی ہو، اسے اپنی جانب مائل کرو، اس کے لیے اچھے کھانے بناؤ۔ میں تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے کام کرو۔ اس کو رات کو کافی پینا بہت پسند ہے تو کافی بنا کر اس کے کمرے میں لے کر جاؤ۔ میجان کی بات سن کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ چاہتی تو اب وہ بھی یہی تھی کہ
یہ جلاد انسان کی زندگی میں وہ اپنا مقام پا لے، کیونکہ اس گھر کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس روز اس نے برہان کے آنے سے پہلے نہا دھو کر اچھا سا فینسی سوٹ پہنا تھا، بالوں کو کھول کر ایک طرف گرایا تھا اور ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا تھا۔ برہان نے کافی روز بعد اسے اپنے سامنے دیکھا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ کافی نکھری نکھری لگ رہی تھی، لیکن برہان نے ایک پل سے زیادہ اس پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ اسے رات کو اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا۔ کمرے میں موجود تھا جب دہاڑ کر بالا کو آواز دینے لگا۔ بالا تو آج پہلی چھٹی کر کے جا چکی تھی، اس لیے منیزہ ہی دوڑی دوڑی اس کے کمرے میں آئی، کہنے لگی کہ آپ کو کچھ چاہیے۔ اسے غصے سے کہنے لگا کہ تمہارا نام بالا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، لیکن بالا چھٹی پر ہے۔ آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیجیے، ویسے بھی اس گھر میں میری حیثیت کام والیوں سے زیادہ نہیں ہے۔ برہان اسے گور کر دیکھ کر کہنے لگا مجھے میری بلیک شرٹ نہیں مل رہی، اور شاید اس بالا کی بچی نے پریس بھی نہیں کی۔ منیزہ فوراً کہنے لگی کہ اچھا میں پریس کر دیتی ہوں آپ کو۔ اسے گور کر دیکھ کر کہنے لگا کہ پریس کرنا آتا بھی ہے تمہیں؟ آج تک کبھی استری دیکھی بھی ہے؟ منیزہ کو تو یہی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے پلٹ کر جواب دے، لیکن بی جان کی بات یاد آنے پر وہ چپ ہو چکی تھی۔ اس کی شرٹ الماری سے نکال کر وہ ڈرتے ڈرتے پریس کرنے لگی تھی، لیکن جس طرح کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، منیزہ نروس ہو رہی تھی۔ ایسے میں اس نے استری کو کچھ زیادہ ہی گرم کر دیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا جیسے اس نے استری شرٹ پر رکھی ایک دم سے جلنے کی بو آئی تھی۔ استری شرٹ پر اس طرح سے چپک چکی تھی، اس نے خینچ کر اس کو الگ کیا تو بازو وہاں سے جل کر تقریباً غائب ہی ہو چکا تھا۔ برہان کی یہ فیورٹ شرٹ تھی، وہ پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ اپنی شرٹ کا یہ حال دیکھ کر وہ غصے سے اپنا آپا کھو بیٹھا۔ آگے بڑھ کر پہلے استری بند کی، پھر اپنی شرٹ کو دیکھا۔ منیزہ گھبرا کر دیوار سے جا لگی، گھبرا کر کہنے لگی سوری، وہ پتہ نہیں کیسے جل گئی۔ یہ استری میں ابھی آپ کی دوسری شرٹ پریس کر دیتی ہوں۔ وہ کانپ رہی تھی، لیکن برہان اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کے بازو کو مروڑ گیا تھا۔ درد کی ایک سسکی بھری چیخ منیزہ کے حلق سے نکلی تھی۔ اس نے جس قدر شدت سے اس کی کمر سے پکڑا تھا، لون کی وہ قمیض اس نے پہن رکھی تھی وہ پھٹتی چلی گئی۔ اس کے وجود پر اپنی انگلیاں محسوس کرتے ہوئے برہان کو ایک جھٹکا لگا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں اس کی سزا ملے گی اور ہر حال میں ملے گی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی قربت سے کس قدر ڈرتی ہے۔ وہ آج اسے اس کے ڈر سے ہی مارنا چاہتا تھا۔ اسے کمر سے کھینچ کر قریب کرتا وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، بالوں سے جگڑ کر اس کے لبوں پر شدت ڈھانے لگا۔ برہان یہ سب کچھ اسے ڈرانے کے لیے کر رہا تھا، ایک طرح سے اسے سبق سکھانے کے لیے، لیکن کب اس کی نیت بدل کے اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ منیزہ اسے بار بار خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بیڈ پر گرا تو اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ منیزہ گھبرا چکی تھی۔ اس کی قمیض جو تھوڑی بہت ہی اس کے وجود پر پردہ کر رہی تھی، اسے بھی ایک جھٹکے سے وہ اس کو وجود سے الگ کر گیا، اور پھر اس کی نشیب و فراز کو اپنی آنکھوں سے نہارتا ان پر جھکتا چلا گیا۔ اپنا ہاتھ وہ پہلے اس کے منہ پر رکھ چکا تھا تاکہ اس کی آواز کمرے سے باہر نہ جا سکے، اور پھر بڑی شدت سے وہ اس کے نشیب و فراز پر اپنی مہر ثبت کر گیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو منیزہ کے پورے وجود میں اتر رہا تھا۔ اسے اس بے باکی کی امید برہان سے بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا سر اپنے نوخیزوں سے پیچھے کر رہی تھی، لیکن وہ پیچھے ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے مکمل طور پر اس کے وجود پر دسترس حاصل کرتا اس پر حاوی ہونے لگا۔ منیزہ کی آنکھیں بند باہر آنے کو تھی، مگر وہ منیزہ کی روح تک کو اپنا کرتا دوبارہ اپنی شدتیں اس پر انڈیل گیا۔ منیزہ بھی بڑی نڈھال ہو چکی تھی، جبکہ برہان بھی ہامتے ہوئے وہی سو گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ منیزہ کے بے حد قریب اس کے سینے پر تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کی رانائیوں پر تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر آس پاس دیکھنے لگا۔ گزشتہ رات کے لمحات اسے یاد آنے لگے، اور پھر یہ لڑکی جس کے وجود پر جگہ جگہ اس کے لمس کے نشان ثبت ہو چکے تھے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ وہ خود کو ہی برا کہنے لگا۔ اس لڑکی کو کبھی بھی اس مقام تک نہیں لانا چاہتا تھا۔ اسے خود سے ہی نفرت ہونے لگی تھی کہ بھلا وہ کیسے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر گیا تھا۔ اسے تو اس لڑکی سے نفرت تھی، یہ تو اس پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔
وہ فوراً اس سے الگ ہوا تھا، کہنے لگا کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن تم نے ایک بار پھر مجھے مجبور کر دیا۔ اسے وہیں چھوڑتا چلا گیا اور پھر کتنے مہینے یوں ہی گزر چکے تھے۔ اس کے شہر آنے کے ٹھیک 15 دن بعد ہی بی جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ کشان انہیں اسی ہاسپٹل لے کر آیا تھا جہاں پر برہان تھا، لیکن بی جان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ برہان نے بی جان کو واپس گاؤں لے جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ شدید بارش اور طوفان کی وجہ سے راستے بند ہو چکے تھے۔ شہر میں موجود گھر میں ہی اس نے بی جان کا جنازہ رکھا تھا اور پھر وہاں سے انہیں کی تدفین کر دی گئی تھی۔ بی جان کے چلے جانے کے بعد وہ کافی ٹوٹ چکا تھا اور دوبارہ اس میں ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ حویلی جاتا۔ ان سب میں وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس گھر میں ایک لڑکی بھی موجود ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کئی مہینے گزر چکے تھے اور کئی راتیں بے چینی میں گزری تھی۔ ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں بیٹھ کر انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے ایک بار واپس گھر جانا چاہیے اور اس کی وہ زبردستی بنائی گی بیوی منیزہ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ بی جان سے بھی تو بہت محبت کرتی تھی، نہ جانے بی جان کے جانے کے بعد اس کے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک ہوتا ہوگا۔ مگر تبھی نرس نے سے آ کر اسے یہ اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکی ہاسپٹل تک خراب حالت میں پہنچی ہے۔ اس نے خود ہی اس کا سی سیکشن کیا تھا، لیکن جیسے ہی بچی کو اٹھا کر دیکھا تو ایک عجیب سی اپنائیت اسے محسوس ہوئی تھی۔ اسے اس کے وجود سے اپنی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر جب نظریں لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اس کا سانس ایک پل کو تھما تھا۔ چند لمحے لگے تو اسے پہچاننے میں، یہ تو منیزہ تھی، اس کی بیوی، اس کی بی جان کی پسند۔ وہ شوق سا کبھی اس بچی کو دیکھتا اور کبھی اسے، جبکہ منیزہ جو اب ٹھیک نہیں تھی اپنی آنکھیں بند کرتی جا رہی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر بے تحاشا گر چکا تھا۔ روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو واپس مت بھیجنا، وہ ظالم لوگ اسے مار دیں گے، میری بچی کو وہاں مت جانے دینا۔ اس کے چہرے پر، بازو پر، گردن پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ سی سیکشن کرنے کے دوران اس کے پیٹ پر بھی اس نے نیل کے نشان دیکھے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بہت مارا ہو۔ ایک دم سے برہان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس نے بچی کو نرس کو پکڑایا اور خود اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگا۔ کہنے لگا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی اور تم اکیلی یہاں کیسے پہنچی؟ اور یہ سجیلا بھابھی تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ تم پریگننٹ تھی، یہ میرا بچہ تھا، تم نے اتنے عرصے میں مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا خدائے وہ خود تمہارے سامنے گیا کیوں نہیں؟ وہ ہذیانی ہو کر جو منہ میں آ رہا تھا بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر برہان کو فوراً ایک طرف بٹھا دیا گیا، کیونکہ وہ جس طرح کانپ رہا تھا اسے اس کا ٹریٹمنٹ بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں پر سینئر لیڈ ڈاکٹر آ چکی تھی، جنہیں ایمرجنسی میں بلوایا گیا۔ برہان کتنی دیر اپنی چھوٹی روتی بچی کو اٹھا کر دیکھتا رہا۔ ایک دم سے اس کے دل میں منیزہ کے لیے محبت جاگی تھی۔ یہ ترس تھا جو وہ اس پر کر رہا تھا یا پھر ہمدردی تھی؟ منیزہ کو 3 دن بعد ہوش آیا تھا اور ہوش میں آتے اس نے یہ پوچھا تھا کہ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ ایسے میں برہان جو پچھلے 3 دنوں سے بغیر سوئے بچی کو بھی دیکھ رہا تھا اور اسے بھی، فوراً بچے کو اٹھا کر اندر آیا۔ لیکن برہان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ شوق سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ فوراً اٹھی، لڑکھڑاتے ہوئے وہ اپنے بچے کو برہان کی گود سے لے لیا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ نے کیسے میری بچی کو ہاتھ لگایا؟ چھوڑیں اسے۔ برہان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا کہ یہ میری بچی ہے، ہماری بچی ہے۔ لیکن وہ چلا کر کہنے لگی خبردار جو آپ نے اس کو اپنی بچی کہا ہو، وہ صرف آپ کا جنون تھا، آپ کا قہر تھا، آپ کا بدلہ تھا جو آپ نے میرے وجود پر نکالا تھا۔ صرف اور صرف نفرت تھی آپ کو، نہ کبھی مجھ سے محبت تھی، نہ کبھی اس بچی سے ہوگی۔ کچھ نہیں لگتی یہ آپ کی، اگر میں تو جب میرے وجود میں پل رہا بچہ آپ کا کچھ ہوتا تو آپ پلٹ کر حویلی میں ضرور آتے۔ اس گھر میں بی جان کے گزر جانے کے بعد مجھ پر کیسے کیسے ستم ٹوٹے، میرے بچے کو مارنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، آپ کو کچھ بھی لگ نہیں۔ ساری محنت، ساری مصیبتیں اس بچے کے لیے میں نے جھیلی ہیں، مگر آپ کیسے اسے اپنا خون کہہ سکتے ہیں؟ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ نرسیز کبھی ڈاکٹر برہان کو تو کبھی اس لڑکی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی روز لگے تھے اسے سنبھلنے میں، اور ایسے میں برہان اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ جانتا تھا کہ اس وقت اسے وقت چاہیے۔ چند ہفتے وہ ہاسپٹل میں رہی تھی۔
جیسے اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو برہان دوبارہ اس کے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم پریگننٹ ہو۔ بی جان کے چلے جانے کے بعد اس گھر میں آنے کا میرا من ہی نہیں کرتا تھا، اور میں تم سے شرمندہ تھا۔ میں کبھی بھی تمہاری عزت کو یوں اپنا حق سمجھ کر روندنا نہیں چاہتا تھا، بس یہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کروں۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں اتنے مہینوں سے واپس نہ آ سکا۔ مجھے معاف کر دو پلیز اس بچی کے لیے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس بڑی دنیا میں وہ اکیلی اس بچی کو لے کر کہاں جا سکتی تھی، اس لیے برہان کے ساتھ ہی اس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ گھر لا کر اس نے منیزہ سے بات کرنا چاہی، لیکن تبھی ننھی گڑیا پھر رونے لگی تھی۔ وہ برہان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ پلیز جائیں یہاں سے، میں نے اس کو فیڈ کروانا ہے۔ برہان اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا میرے سامنے کرواؤ، تمہارا سی سیکشن ہوا، تم اکیلے نہیں کر پاؤ گی۔ ہاسپٹل میں تو باقاعدہ نرسز اسے ہیلپ کرواتی تھی۔ برہان کے سامنے اسے شرم بھی آ رہی تھی، لیکن برہان نے خود اسے گڑیا کو فیڈ کروانے میں مدد کی تھی۔ جیسی گڑیا سو گئی تو اس نے اسے اپنی گود میں لٹایا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر منیزہ کے چہرے پر موجود نشانوں کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تمہارے چہرے پر یہ نیل کے نشان کیسے ہیں؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ مجھے تو یہ تھا کہ میرے گھر میں محفوظ ہو۔ لیکن منیزہ پہلے تو چپ رہی، لیکن جب اس نے گڑیا کی قسم دی تو منیزہ اسے سب کچھ بتانے لگی کہ بی جان کے گزر جانے کے بعد سجیلا بھابھی نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ ہر وقت وہ اسے برا بھلا کہتی رہتی، اور پھر جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو ہر حربہ اپنایا کہ کسی طرح یہ بچہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے خود میرے سامنے اعتراف کیا کہ وہ اگر ماں نہیں بن سکی تو دوسری کوئی عورت اس گھر میں وارث پیدا کر کے نہیں دے گی۔ ابھی تو اس بچے کو دنیا میں آئے 2 مہینے باقی تھے، 7واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن سجیلا بھابھی نے مجھے بہت مارا، میرے پیٹ پر بھی۔ ان کی خواہش تھی کہ بس کسی طرح یہ بچہ اس دنیا میں نہ آ سکے۔ میں بڑی مشکل سے بھاگ کر یہاں تک پہنچی تھی۔ راستے میں جس گاڑی والے نے مجھے لفٹ دی اس نے بھی میری حالت خراب دیکھ کر مجھ سے میرے پیسے اور پرس چھین لیا، اور میں تو سمجھی تھی کہ شاید میں مر جاؤں گی اپنی بیٹی سمیت۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیسے میں اس ہاسپٹل تک پہنچی تھی جس میں آپ تھے۔ برہان کا تو غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ سجیلا بھابھی اس حد تک جا سکتی تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے گھر میں ایک ملازمہ کو رکھا اور منیزہ کا خیال رکھنے کا کہا تھا، اور خود واپس گھر گیا تھا۔ سجیلا لاؤنج میں بیٹھی ناخن تراش رہی تھی۔ اتنے مہینے بعد برہان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے دیور جی آپ، وہ بھی اچانک۔ وہ بڑے ضبط کے ساتھ کہنے لگا کہ منیزہ کہاں ہے؟ وہ فوراً بات بدل کر کہنے لگی کہ مجھے کیا پتہ، وہ تو بی جان کے انتقال کے بعد غائب ہی ہوگی، شاید چلی گئی ہوگی اپنے پرانے رشتہ داروں کے پاس، یہاں کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ برہان کو اس قدر غصہ تھا کہ زناٹے دار تھپڑ اس نے سجیلا کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگا جھوٹی عورت، جھوٹ بولتی ہو۔ کشان بھی کمرے سے نکل آیا تھا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی بھابھی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ کہنے لگا یہ بھابھی نہیں، ڈائن ہے ڈائن، اور آپ کو جو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا، باپ جیسی عزت دیتا، لیکن آپ نے کیا کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ منیزہ میری عزت ہے، چاہے زبردستی میری بیوی بنی، لیکن آپ اس کی عزت کرنا آپ سب پر فرض تھا، لیکن آپ لوگوں نے اسے مارا، اس نوبت تک پہنچایا۔ میں آپ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اسے فوراً پولیس کو کال کی تھی۔ سجیلا تو تڑپ کے ہی رہ گئی تھی، فوراً کہنے لگی کہ آئے ہائے شرم کرو، تم مجھے جیل بھیجو گے، اپنے نام کا خاندان کا تو خیال رکھو۔ لیکن وہ چلا کر کہنے لگا کہ اگر معجزاتی طور پر منیزہ ہاسپٹل کے باہر بے ہوش نہ ہوتی تو جانتے ہیں آج میرا بچہ اور میری بیوی کس حال میں ہوتے، شاید وہ زندہ ہی نہ ہوتے، اور اگر وہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جاتے تو پھر میں آپ جیسی عورت کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ کشان کو بھی اس حقیقت کا پتہ نہیں تھا، اسے بھی شدید غصہ آ گیا تھا۔ برہان اپنی بھابھی کو پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ جیل میں 1 ہفتہ رہ کر ہی سجیلا کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تو مجبوراً اسے پاگل خانے شفٹ کرنا پڑا تھا۔ دھیرے دھیرے منیزہ اور برہان کے رشتے میں موجود رنجشیں اب دھیرے دھیرے ڈھلنے لگی تھی۔ یہ گڑیا ہی تھی جنہوں نے دونوں کو اس نئے رشتے کی شروعات کرنے کا موقع دیا تھا۔ برہان منیزہ پر اپنی جان نچھاور کرنے لگا تھا، اسے بے تحاشا محبت کر چکا تھا، اور پھر اس کی محبت دیکھ کر منیزہ اپنے تلخ ماضی کو بھول کر زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔ کچھ سوچ کر اس نے برہان سے کہا تھا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوں گی۔
برہان نے اپنے پولیس انسپیکٹر دوست کو ساتھ لیا تھا۔ ابھی اس گاؤں میں پہنچے تھے جہاں پر اس کی والدہ موجود تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے سوتیلے باپ نے اس کے اوپر بہت ستم ڈھائے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ برہان تو اسے یوں ہی ان پڑھ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ تو ہمیشہ سے اپنے گاؤں میں ٹاپ کرتی تھی۔ لیکن سوتیلے باپ کی سختی کی وجہ سے اس نے اپنی کالج کی پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی تھی۔ اب چونکہ اس کی والدہ بھی آ چکی تھی، برہان نے اپنی ساس کو گڑیا کی ذمہ داری دی تھی اور منیزہ کا داخلہ کالج میں کروا دیا تھا۔ جس طرح وہ خود ڈاکٹر تھا، اسے منیزہ کو بھی ڈاکٹر ہی بنایا تھا۔ دونوں شہر کے کامیاب اور مشہور ڈاکٹرز بن چکے تھے، جنہیں ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔